शबाब, तो अभी से इम्तिहान की तैयारी में लग जाइए। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। आप लोगों के शहादे का साल है, सनत का साल है, इसको बर्बाद मत कीजिए। और तैयारी का यही एक तरीका है कि आज ही से देखिए, जो वीडियो या जो भी आपको पढ़ाया जाता है, अलग उसकी एक कापी बनाइए, जो पॉइंट की चीज़ है उसको नोट कीजिए। फिर बाद में आपको लगे कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उस डेट का वीडियो जा कर के देख लीजिए। नहीं तो आप ये सोचें कि जो 5-6 दिन की तैयारी का मौका मिलेगा उसमें हम सारे वीडियो देख कर के नोट बना लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उस वक्त आपके पास तकरीबन 1000 वीडियोज़ होंगे। 1000 वीडियो का आप 20 से अगर 20 मिनट का एक वीडियो मान लें तो कितने वीडियोज़ हो जाएंगे? बहुत सारे हो जाएंगे। यानी 20,000 मिनट। 20,000 मिनट को आप कैसे 5 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अफोर्ड करेंगे? 20,000 मिनट, 10,000, ये है आपका 20,000 मिनट को अगर हम घंटों में तकसीम करें, 333 घंटा होता है। 333 घंटा को अगर दिन में तकसीम करें, कम से कम 14 दिन आपको चाहिए। 24 घंटा अगर सुनेंगे तो 24 घंटा सुन ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं। तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए अपने इम्तिहान की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि जनवरी ख़त्म होने वाला है, फरवरी पढ़ाई रहेगी और मार्च का शायद 15 मार्च तक पढ़ाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा बस। जी, अब अल्लाह आलम, मुझे जमीयत जमात से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही उनके मकासद के बारे में मैं जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ। ऐसी जमीयत जमात का फ़ायदा क्या है कि जब मुसलमानों के ऊपर परेशानी आए, जब पूरे दीन का मामला हो, पूरे मुसलमानों का मामला, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का, तो जमीयत वो कहीं पे नज़र ही नहीं आती। और जहाँ पे नज़र आती है तो वहाँ पे जमीयत का जो हेड है, डिक्टेटर, वो कहता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने बाबरी मस्जिद के हक़ में जो फ़ैसला किया, उस फैसले से साबित हो गया कि मिस्र अगर पूरी दुनिया की माँ है तो हिंदुस्तान दुनिया का बाप है। क्या करेंगे जमीयत जमात का? कितने जमीयत के लोग थे, कितने जमात के लोग थे, वो चाहे जमीयत अहले हदीस हो या फिर जमात इस्लामी हो या फिर बरेलवियों की जमात हो या फिर देवबंदियों की जमात हो, जितने भी जमीयत हैं, एनआरसी के मौके पे किसी जमीया को देखे थे? कहीं पे कोई नज़र आया था? कुछ नहीं। तो जमीयत जमात के चक्कर में मत पड़िए। जो कुछ करना है अपना कीजिए। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता फरमाए। हम शुरू करते हैं शबाब, अहले सुन्नत वल जमात का एतक़ाद। वैसे अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक जमाअत और जमइयत बहुत ही अहम चीज़ है। जमाअत से इनहिराफ बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे आज के दर्स में या कल के दर्स में कि इमाम तहावी रहमतुल्लाह कहते हैं कि हम जमाअत से खुरूज नहीं करते। अहले सुन्नत वल जमात का जो मनहज है कि वो जमाअत से खुरूज नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि वो जमाअत जो तमाम लोगों के मसालिह को लेकर के चलती हो। जमाअत जमा से है, जमा में बहुत सारे लोग हैं, यानी उस जमीयत के अंडर में बहुत सारे लोग हैं। उन तमाम लोगों की मसलहत को अगर जमइयत में मुक़द्दम किया जाता है, जमात में मुक़द्दम किया जाता है, तब तो अच्छी बात है, वो जमात और जमीयत का फ़ायदा है। लेकिन जमात या जमइयत में लोगों के मसालिह से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी मसलहत देखी जाए कि कहाँ से कितना प्रॉफिट आएगा, कहाँ से मुझे कमीशन मिलेगा, कहाँ से मैं 4 व्हीलर गाड़ी से चलूँगा, कहाँ से मैं इनकम लेकर के आऊँ, कैसे लोगों से चंदा इकट्ठा करूँ, कैसे लोगों को वरगलाऊ चंदा देने के लिए,
تو صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے، اس کو آپ شخصی کوئی ادارہ کہہ سکتے ہیں، جمعیت جماعت اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے جمعیت اور جماعت کے ذمہ داران کو۔ خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی جمعیت اور جماعت پہ، اور چونکہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ نہیں سوچتا ہوں کہ اس کو نشر کیا جائے، نہیں تو لوگ تکفیر کا فتویٰ سب سے پہلے صادر کر دیں گے۔ گرچہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اہل قبلہ کو ہم کافر نہیں مانتے جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا اقرار کرتا ہے۔ پڑھے ہیں نا؟ لیکن جو لوگ تکفیر کریں گے ہماری، وہ لوگ، ان کے نزدیک علامہ طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت کوئی معنی نہیں، وہ تو بہت سارے شبہات، بہت سارے وسائل، بہت سارے ادلہ پکڑ لیں گے تکفیر کے۔ خیر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تکفیر کا ضابطہ بتلانے کے بعد علامہ طحاوی رحمہ اللہ منتقل ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کے دین میں یا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے ہم غور و خوض نہیں کرتے، ہم جدال نہیں کرتے، ہم اپنے آراء سے بغیر کسی بینہ کے، بغیر کسی دلیل کے اس چیز کو ثابت نہیں کرتے ہیں جس کی شریعت نفی کی ہو، یا اس چیز کی نفی نہیں کرتے ہیں جس کو شریعت نے ثابت کیا ہو۔ یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے۔ ان کا منہج بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ، خاضہ یخوضو کے مطلب بغیر کسی دلیل کے بات کرنا، ہوا میں بات کرنا۔ وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم مطلب کون؟ اہل سنت والجماعت۔ وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ہم باطل جھگڑا نہیں کرتے۔ میرا کا مطلب ہوتا ہے جدال، اور عموماً میرا کا اطلاق جدال بالباطل پہ ہوتا ہے۔ آگے آئے گی اس کی تشریح۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس جملے کو وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں خوض نہیں کرتے، یعنی بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، بغیر ہوا میں ہم بات نہیں کرتے۔ علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو کچھ انہوں نے لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت، اہل علم اور اہل تقوی کا یہ منہج ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں بغیر علم کے کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں پہ آئے گی، اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کے افعال، جو بھی اہل علم ہیں، جو بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر وہ حقیقت میں وہ اہل سنت والجماعت سے متعلق ہیں، تو بغیر علم کے، یعنی ہوا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں، اس کے اسماء کے بارے میں، اس کے صفات کے سلسلے میں، اس کے افعال کے بارے میں بغیر دلیل کے، بغیر علم کے اپنے لب کو نہیں کھولتے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ بلکہ منہج کیا ہے ان لوگوں کا، اہل سنت والجماعت کا، اہل علم کا، اہل تقوی کا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شأن کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو انہوں نے جانا ہے قرآن سے، حدیث سے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے اپنی ذات کے بارے میں، اپنے اسماء کے بارے میں، اپنے صفات کے بارے میں، اسی چیز کو یہ لوگ ثابت کرتے ہیں یا اسی چیز کی نفی کرتے ہیں۔ جن چیزوں پہ شریعت نے سکوت اختیار کیا ہے، قرآن نے یا سنت نے، اس سکوت کا یہ لوگ جواب نہیں دیتے اہل سنت والجماعت۔ یعنی اس سکوت سے کیا مراد ہے
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یا پھر بل یداہ مبسوطتان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، دو ہاتھ ہیں، تو اہل سنت والجماعت اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں۔ لیکن ان ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے؟ ایک ہاتھ دایاں ہے، دوسرا ہاتھ بایاں ہے، ایک ہاتھ لمبا ہے، ایک ہاتھ چھوٹا ہے، یا پھر دونوں ہاتھ کس طرح کے ہوں گے؟ شریعت نے خاموشی اختیار کی ہاتھ کی کیفیت بیان کرنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دونوں ہاتھ داہنا ہے، بایاں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں، اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں وارد ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں گوشت ہے، ہڈی ہے، چمڑا ہے، کیا نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے، سکوت اختیار کیا ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جن اسماء و صفات کے بارے میں یا جن افعال کے بارے میں شریعت نے سکوت اختیار کیا ہے تو اس پہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے، ہم اپنے لب کو نہیں کھول سکتے، کیونکہ ہم اس کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں جان سکتے؟ اس لیے کہ اس کے جاننے کا واحد راستہ وہ وحی ہے، اور وحی نے ان ساری چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ تو اہل سنت والجماعت کا جب یہ منہج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اسماء کے بارے میں، صفات کے بارے میں بغیر علم کے اپنی زبان کو نہیں کھولتے، تو ہمارے اوپر واجب کیا ہے؟ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو انہی صفات سے متصف کریں جن صفات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو متصف کیا ہے۔ انہی اسماء سے موسوم کریں جن اسماء کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتلایا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا نُمَارِ، یہ تو ہو گیا وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ کے بارے میں۔ وَلَا نُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ، پہلے بتلایا تھا کہ المیرا کا مطلب الجدال، جدال مطلب لڑائی جھگڑا، اور المیرا کا اطلاق عمومی طور پہ جب باطل پہ آپ لڑتے ہیں، باطل کے سپورٹ کے لیے، تب میرا کا اطلاق ہوتا ہے۔ دیکھو شریعت میں جدال مطلوب ہے، جدال مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے کو اختیار کرتے ہوئے آپ جدال کیجئے، یعنی بحث و مباحثہ کیجئے۔ جب جدال سے مقصود حق کی معرفت ہو، جب جدال سے مقصود حق تک پہنچنا ہو، جب جدال سے مقصود باطل کا بیان ہو، تب تو جدال مطلوب ہے۔ لیکن اگر جدال کیا جائے باطل کے سپورٹ کے لیے، خواہ وہ قصدن ہو یا قصدن نہ ہو، اگر باطل کا سپورٹ ہمارے جدال سے ہوتا ہے، ہمارے بحث و مباحثہ سے ہوتا ہے، تو وہ میرا میں داخل ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ لہذا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات یا پھر غیبیات کی معرفت کے لیے عقل کا استعمال کرنا یا پھر جھوٹی روایتوں کا استعمال کرنا، جو چیز ہم سوچ رہے ہیں اپنے دل کے اندر، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے من گڑھت روایات کا سہارا لینا، قصے کہانیوں کا سہارا لینا، اور من گڑھت روایات اور قصے کہانیوں کا سہارا لے کر کے جو ہم نے بحث شروع کرنے سے پہلے نتیجہ اپنے دل میں بٹھا رکھا، اس نتیجے کا سپورٹ کرنا، یہ میرا میں داخل ہے۔ یہ باطل کی سپورٹ کے لیے ہم جدال کر رہے ہیں، اور یہ شریعت کے اندر ممنوع ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ اور وطیرہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ بلکہ جدال بالباطل یہ رسولوں کے دشمنوں کا شیوا ہے، جو رسولوں کے دشمن تھے، بڑے بڑے دشمن، ان کا شیوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سلسلے میں وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں
وہی لوگ باطل طریقے سے جدال کرتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا. یعنی یہ کفار کا شیوا ہے, رسول کی جو عادہ ہے ان کا شیوا ہے. لہذا ہم تمام طلباء کو باطل کے سپورٹ کے لیے جدال کرنا, بحث و مباحثہ کرنا, اس سے دور رہنا چاہیے. اب چاہے وہ باطل کا سپورٹ ہمارے فقہی مسئلہ میں ہو. فقہی مسئلہ میں کیسے؟ مثلا ایک سوال آیا کہ کیا رفع یدین کرنا چاہیے نماز میں یا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے شباب, بہت ہی مشہور مسئلہ ہے. رفع یدین نماز میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ بہت مشہور مسئلہ ہے. اب اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے کہ اس مسئلے پہ اگر آپ بحث کریں تو پہلے سے آپ کے دل میں کوئی نتیجہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے نا؟ بحث شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے دل میں کسی نتیجہ کو نہیں مان سکتے کہ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. آپ بحث کیجئے, سارے ادلہ کو دیکھیے, پھر ادلہ جس نتیجے پر آپ کو پہنچاتے ہیں وہ نتیجہ آپ ثبت کیجئے. ادلہ میں غور و فکر کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے, تو آپ وہاں پہ نتیجے کو لکھیں گے کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے. اگر ادلہ میں غور و فکر کرنے کے بعد, ادلہ وجہ استدلال دیکھنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے, تو آپ رفع یدین کو ثابت کیجئے. ٹھیک ہے شباب؟ اب یہ نہیں ہے کہ رفع یدین کے مسئلہ میں میں لکھنے بیٹھوں تو بس سب سے پہلے میں رفع یدین کرتا ہوں لہذا رفع یدین درست ہے. اب رفع یدین درست کرنے کے لیے, صحیح ثابت کرنے کے لیے تمام ادلہ کو اکٹھا کر دوں اور ان ادلہ کو تہہ تیغ کر دوں جن ادلہ نے عدم رفع یدین کی بات کی ہے. سمجھ گئے شباب؟ یہ ایک فقہی مسئلہ, فقہی مسئلہ میں جو ہم طریقہ اپنا رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے طریقہ کے خلاف ہے. اور جو ہندوستانی ہمارے باحثین ہیں, ہندوستانی طلباء جو ہیں, تقریباً 95% کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے جب وہ کسی مسئلے پر قلم اٹھاتے ہیں تو قلم اٹھانے سے پہلے ہی ان کے ذہن میں ایک چیز راجح ہوتی ہے کہ یہ چیز راجح ہے, اسی کو مجھے راجح قرار دینا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پوری بحث پڑ جائیے, کچھ نہیں ہے بحث کے اندر, صرف منمانی کی گئی ہے. ٹھیک ہے شباب؟ تو باطل کا سپورٹ چاہے وہ اعتقاد کے اندر ہو, چاہے وہ فقہی معاملات کے اندر ہو, یا پھر ہمارے آپس کے معاملات کے اندر ہو, یعنی دنیاوی معاملات میں, باطل کا سپورٹ ہر حال میں ممنوع ہے. اور باطل کا سپورٹ کرنا اہل سنت والجماعت کے منہج میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے شباب؟ رہی بات, پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ, کہ ہم قرآن میں جدال نہیں کرتے. فرق ہے قرآن کے ذریعہ سے جدال کرنا, یعنی قرآن کو حجت بنا کر کے, قرآن سے دلیل پکڑ کر کے اپنے مخالف کو شکست دینا, یہ تو اہل سنت والجماعت کا منہج ہے. لیکن قرآن میں جدال کرنا, ٹھیک ہے, قرآن میں جدال کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے. قرآن میں جدال کرنا مطلب قرآن کی ذات کے بارے میں ہم ادلہ واہیہ کی بنیاد پہ کسی آیت کو منسوخ کریں, کسی آیت کو ناسخ کریں, کسی آیت کی تکذیب کریں, آیت کی منمانی تحریف کریں, آیت کی منمانی تفسیر بیان کریں, یہ ہے قرآن میں جدال. سمجھے نا شباب؟ تو اہل سنت والجماعت کا یہ منہج نہیں ہے کہ قرآن میں جدال کریں. قرآن کے ذریعہ سے جدال کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ٹھیک ہے؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم.
تو اگر اپنے مخالف کو شکست دینا ہے تو پھر قرآن سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. دلیل اور پھر وجہ استدلال. دلیل کا صحیح ہو جانا ہی یہ کافی نہیں ہے کسی مسئلے کے اثبات کے لیے یا کسی مسئلے کو راجح قرار دینے کے لیے. دو چیزیں ہیں شباب، ایک ہے دلیل کا صحیح ہونا اور دوسرا ہے استدلال کا صحیح ہونا. سمجھے نا؟ دونوں چیزیں کسی مسئلہ میں کسی بھی چیز کو، کسی بھی قول کو راجح قرار دینے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک دلیل کا صحیح ہونا، ایک وجہ استدلال کا صحیح ہونا. دلیل صحیح ہے لیکن وجہ استدلال صحیح نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کسی چیز کو راجح قرار نہیں دے سکتے. سمجھے نا شباب؟ لہذا اہل سنت والجماعت کا منہج اور وطیرہ یہ ہے کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، نہ اس کے اسماء اور اس کے صفات اور اس کے افعال کے بارے میں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، نہ ہی قرآن کے بارے میں ہوا پرستی سے جدال نہیں کرتے ہیں، ہوا میں بات نہیں کرتے ہیں، بغیر علم کے اپنے لب کو نہیں کھولتے ہیں. کیونکہ بغیر علم کے گفتگو کرنا قرآن کے سلسلے میں یا پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں یا پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں یہ اعدائے دین اور اعدائے رسول کا وطیرہ رہا ہے، طریقہ رہا ہے. اہل سنت والجماعت کے منہج سے بالکل بھی میچ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے شباب؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم.